नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सारा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त आउट गोइंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के अहद को, उनका जो चीफ जस्टिस का एक दौरे हुकूमत है एक तरह का, उसकी डायसेक्शन में मसरूफ है। हमें भी इससे हटने का कोई शौक नहीं है, हम भी कल इसी तकरीर में शामिल होंगे, इसी बहस में होंगे। लेकिन एक ऐसी रीजनल डेवलपमेंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जिसको हम अपने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सके, जिसकी इंपॉर्टेंस अब पाकिस्तानी मीडिया पे आश्कार हो रही है। और वो ये है कि जब अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा जनाब चक हेगल साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने एक वेल्ड वार्निंग भी दी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, जो पूरी दुनिया के अखबारात में छपी। और वो ये है कि अगर ये पेशावर में और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं नेटो सप्लायर्स के खिलाफ, अगर इन्हें रोका ना गया तो कहीं कांग्रेस का मूड न बिगड़ जाए, कहीं कांग्रेस इस पे रिएक्ट न करे, कहीं आपकी इमदाद जो है वो रुक ना जाए। एक तरफ तो यह है, और दूसरी तरफ जिस चीज की इंपॉर्टेंस को हमने ठीक तरह से रियलाइज नहीं किया, और वो ये है कि अफगानिस्तान में जब वो वारिद हुए तो कारजाई साहब ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया, और अफगानिस्तान के सदर हामिद कारजाई साहब ईरान चले गए। और जब अमेरिका वापस पहुंच करके चक हेगल साहब ने एनपीआर को, रेडियो को अमेरिका में इंटरव्यू दिया, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, कारजाई साहब ने आपसे मुलाकात क्यों नहीं की? तो चक हेगल साहब ने कहा कि हमने भी उनसे मुलाकात नहीं मांगी थी, मैं तो वैसे ही गया था वहां और चीजों पर डिस्कस करने के लिए, उनसे मुलाकात करना मकसद नहीं था। इस खित्ते में क्या हो रहा है, इस पर एक इंतहाई सीर हासिल फास्ट पेस हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ ऐसे भी आज पर्सनैलिटीज हैं जो अफगानिस्तान और इस रीजन के हवाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी में बहुत एक्टिव है। मुझे हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब, जो अफगानिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जर्मन लेड डिप्लोमेसी है, उस ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, उसके एक पार्टिसिपेंट हैं। मुझे पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जो पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल कल्चर के हवाले से एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट, एक इंटरनेशनली रिनाउंड अथॉरिटी, वो भी इसी ट्रैक टू प्रोसेस का हिस्सा है। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब खालिद अजीज साहब, पाकिस्तान से, वो भी इसी प्रोसेस का के कन्वीनर है, इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है, एक रीजनल पर्सपेक्टिव है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार है, कॉलमनिस्ट है, अफगानिस्तान के मामला पर बड़ी गहरी नजर है। मैं डिस्कशन सीधी रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से करता हूं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये क्या माजरा हुआ कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे, यानी बिल्ली चूहे के इस खेल में, कैट एंड माउस खेल में, बिल्ली जो है वो चूहे से डरती है। यानी हामिद कारजाई साहब इतनी सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं। यहां तो चक हेगल साहब जो थे वो एक बादशाह की तरह थे, एक वॉयसराय की तरह थे, इतनी शान और शौकत थी। अफगानिस्तान में हामिद कारजाई साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये क्या माजरा है सर? देखिए, इससे पहले भी 4 हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिसर्स अफगानिस्तान गए, उनसे हामिद करजई की मुलाकातें हुई। चूंकि हामिद करजई उनकी बात नहीं माने, तो मेरे ख्याल में चक हेगल की भी बात उन्होंने नहीं माननी थी। जॉन केरी आए थे, सुजन राइस आई थी, जेम्स डोबिन्स आए थे, और एक और भी उनके ऑफिशियल आए थे। तो एक तो ये बात हुई कि हामिद करजई मुसलसल इनकार कर रहे हैं, अपनी शराइत मनवाने के लिए बजिद है। दूसरी बात, इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हामिद करजई ईरान गए तो फिर बीच में चक हेगल साहब काबल आ गए ताकि उनके सामने ही ना हो, उनसे मुलाकात ही ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हामिद करजई ने भी इनकार किया, लेकिन चक हेगल की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी उनसे मिलने के लिए, इसलिए उनका ख्याल था कि हामिद करजई उनकी बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए वो वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी से मिले। और मुलाकात के बाद चक हेगल ने कहा कि जी, मुझे तो अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि इसी साल बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, आप परवाह न करें। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अमरीकी कोशिश है कि अफगान हुकूमत में जो अंदर के इख्तलाफात हैं या मसले हैं, उनसे भी इस्तेफादा किया जाए। हामिद करजई अगर बात नहीं मानते तो वजीर दिफा को मनाया जाए। और जॉन केरी तो कह भी चुके हैं कि अगर हामिद करजई दस्तखत नहीं करना चाहते तो डिफेंस मिनिस्टर इस मौजे के ऊपर दस्तखत कर दे। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव दिया। मेरे साथ रहिए जरा, मैं हिंदुस्तान में जनरल अशोक मेहता साहब को इस पे टच करता हूं। जनरल साहब, आप भारत से हैं, खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, एक पर्सपेक्टिव है रीजनल, आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी का अफगानिस्तान के हवाले से हिस्सा है। आपको कैसा लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और हामिद कारजाई साहब के दरमियान क्या हो रहा है, और हामिद कारजाई साहब का क्या फ्यूचर है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि लव हेट रिलेशनशिप है
امریکہ اور کرزائی صاحب کے بیچ میں، اور خاص طور پچھلے 2 سال میں تو ان کے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں، کیونکہ جو یہ آپریشنز ہوئے ہیں ابھی واردات میں پچھلے سال، ایک ڈسٹرکٹ ہے نظرک ڈسٹرکٹ، اس میں ایکسکیوز می، اس میں 18 لوگ غائب ہو گئے تھے، اور اس کا اسٹیٹ جو اس کو بلیم کیا گیا یو ایس ٹروپس کو، تو یہ واردات قریب دسمبر ٹو فیبروری لاسٹ ایئر کی ہے، اور اس بات پر کرزائی صاحب کافی بولتے ہیں کہ جو بائیلیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ جس کے اوپر انہوں نے دستخط نہیں کیے ابھی تک، اس کو سیکیورٹی ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کے دونوں ناموں سے چلتے ہیں، یہ 1 سال لگا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن لویا جرگا نے پاس کرنے کے باوجود کرزائی صاحب نے آخری موقع پہ کہہ دیا کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا، اور دستخط میں تب کروں گا جب ہمارا پریزیڈنشل الیکشن اپریل 2014 میں ختم ہو جاتا ہے، اور اٹ از اے گڈ الیکشن۔ جنرل صاحب، آپ ایک سینئر ملٹری آفیسر ہیں، ٹریک 2 ڈپلومیسی کا بھی آپ انٹرنیشنل کا حصہ ہیں۔ حامد کارزائی صاحب ایک ایسے ملک کے سربراہ ہیں جس کے اندر امریکی اور اتحادی افواجیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایک ایسا ملک جو بیرونی امداد کے بغیر چل نہیں سکتا، سیکیورٹی کی امداد چاہیے، فائنینشل اکنامک امداد چاہیے، ہر قسم کی سپورٹ چاہیے۔ حامد کارزائی صاحب کی جو برنکسمین شپ ہے یہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس کو آپ نے برنکمن شپ بتایا۔ کرزائی صاحب آخر میں دستخط کریں گے، اور دستخط میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے ڈیڈ لائن لگا دیا ہے فیبروری 2014 کا، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ کرزائی صاحب ابھی کیونکہ الیکشن وہاں لڑی جائے گی، وہ اپنا ہسٹری میں ایک پکچر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو امریکی دباؤ میں نہیں آئے، جو امریکی دباؤ میں نہیں آئے، انہوں نے امریکی جو امریکہ جو سب سے بڑا دیش ہے اس کے برخلاف ایسی باتیں کہیں، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان موڈ ہے وہ بڑھے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہونے والی ہے۔ میرے ساتھ رہیے جنرل صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ الٹیمیٹلی حامد کارزائی صاحب کو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ دستخط کرنے ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایئر مارشل صاحب، یہ جو برنکسمین شپ ہے جب آپ اس کو پاکستان سے دیکھتے ہیں، یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے ہینڈلنگ کا، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اسٹریٹ اوے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس ریجن میں، نہ صرف کرزائی صاحب سے، ایران سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو اگر آپ ان 2 ملکوں کو اپنے ہمسائے جو آپ کے امیڈیٹ نیبرہڈ ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے اگر بہت کچھ نہیں سیکھ سکتے تو کچھ تو سیکھ لیں، کہ ایک ملک ہے جو 30 سال سے اس نے سٹینڈ لیے رکھا، اور بہت ہارڈ شپس، بڑی مشکلات اس نے فیس کی، اور آخر میں آ کے ایک اس نے اسٹریٹجک ٹیکٹیکل پاز ہے فار اے اسٹریٹجک گول۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے۔ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ویسٹرن پاورز کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگریمنٹ کیے، میں اس کو ایک اور ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، ایک پاز ہے، اور جو انہوں نے اچیو ایک لیول تک کیا وہ انہوں نے کر لیا۔ And what about افغانستان؟ اچھا، افغانستان کو اب آپ دیکھیے، کرزائی صاحب جو ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ بار بار اپنی باتوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ سٹینڈ لے چکے ہیں۔ اب اس وقت افغانستان کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے، یہاں ایک انڈیویجول ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کارڈز ہیں جس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، چلے گا شاید نہیں، وہ اس لیے کہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے جس میں وہ پریزیڈنشل الیکشنز جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ پریزیڈنشل الیکشن، گڈ سے مراد کیا ہے کہ گورنمنٹ وچ ول بی فیوریبل ٹو ہم، کیونکہ اب وہ جا رہے ہیں۔
تو الٹیمیٹلی لیکن ہمارے ہاں جب چکیکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانگریس ناراض نہ ہو جائے تو ہماری ہاں تو غالباً ہماری حکومت جو ہے وہ کھل کے یہ کہہ بھی نہیں پاتی کہ ہمارے بھی کچھ مطلب کنسرنز ہیں, ہمیں اس کو مشکل ہو جائے گا, پولیٹیکل مسائل ہیں ہمارے لیے, کچھ آپ اس کا خیال رکھیں, کچھ سمجھائیں واشنگٹن میں. ہماری طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آتی. ہاں میں نے اس لیے کہا نا جی کہ اب اتنی ساری باتیں ہیں پھر کرنے کو, یہ سیکھنے کے لیے ہے نا سب کچھ, کہ ایک ملک جو کہ انڈر سینکشنز رہا فار 30 ایئرس, ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے پاس آئل تھا, پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت. اچھا اس کو آگے خالد صاحب, ریجنل ڈپلومیسی ٹریک 2 بڑے بزی ہیں آپ, کئی سالوں سے آپ لگے ہیں, استنبول پروسیس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دوسرا پروسیس بھی جس کا ابھی ڈکلیریشن آیا ہے, جوائنٹ ڈکلیریشن جو آیا ہے جس میں آپ لوگ سب شامل ہیں, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اس سے واقف ہیں, جنرل مہتا اس سے واقف ہیں. ویئر دا ریجنل ڈپلومیسی ناؤ اسٹینڈز, یہ جو اسٹرک ہے اس وقت سارا بی ایس سے بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ دیکھیں جی 3 قسم کی ٹرانزیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو افغانستان میں ہوں گی. نمبر 1 سیکیورٹی ٹرانزیشن, نیٹو یو ایس فورسز سے افغان نیشنل آرمی کی طرف شفٹ. سیکنڈ اکنامک ٹرانزیشن, جو سسٹم ہے ابھی تک جو اسسٹنس آتا رہا ہے اس پہ افغانستان چلتا رہا ہے اور وہ پیسے اب آئندہ نہیں ملیں گے. تو افغانستان کی اسٹیٹ آئندہ نہیں ملیں گے, یہ پیسے بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ جو آج کل ان کے پاس آ رہے ہیں اس کا لیول جو ہے وہ تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالرز کے قریب آتا ہے سالانہ. اچھا, وہ اب ڈراپ ہو رہا ہے 4.5 بلین پہ. اور جو افغان نیشنل سیکیورٹی کی جو بل ہے ANA کا اور پولیس کا, وہ تقریباً 4.5 بلین ہے. لیکن سر یہ جو 18 بلین کا روپیہ آتا تھا, 18 بلین ڈالر کا, اس میں سے بہت زیادہ پیسہ تو امریکی افواج کے اوپر خرچ ہوتا ہوگا. یہ سارا واپس ہی ہو جاتا تھا, $1 سے 85 سینٹس واپس چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو افغانستان میں جو خرچہ ہوتا تھا کم ہوتا تھا, لیکن کم از کم ایک اکانومی چل رہی تھی اس پہ. اس کا جو ویلیو چین تھا وہ افغانستان میں اس نے کافی چینجز لائی ہیں. اگر آپ آج کابل جائیں تو کابل کا جو ایکسپینشن آپ کو نظر آئے گا وہ کافی ہیوج ہے. اور یہ نہیں کہ افغانستان نے پروگرس نہیں کی, لیکن کابل سٹی سارا افغانستان نہیں ریفلیکٹ کرتا, وہ ایک اس کا سینٹرل کیپٹل. کابل سٹی میں بہت زیادہ سٹرکچر نے گرو کیا ہے اور انہوں نے جو پروویژنز دی ہیں اور سہولتیں دی ہیں وہ دے آر ویری گڈ ٹو سی. لیکن مستقبل کیا ہے ریجنل ڈپلومیسی کا؟ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو بڑے بھرپور طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جس قسم کا چوہے بلی کا کھیل ہو رہا ہے, جس میں چوہا جو ہے وہ بلی کو فی الحال ڈرا رہا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کا کیا ہوگا, ہم کیسے متاثر ہوں گے آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس پروگرام کے تمامی پارٹیسپنٹس کا یہ خیال ہے کہ بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ تو ان دی اینڈ سائن ہو ہی جائے گا, اور حامد کارزائی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ چوہے بلی کا جو بھی کھیل ہے, یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں. لیکن ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کا ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ اس پہ پرسپیکٹو ہے, وہ ٹیک بھی سمجھ لیتے ہیں جناب کوئکلی. یہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں, جیسے میں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ یہ شارٹ لیوڈ ہے, اور یہ چونکہ ان کا پرسنل اینگل ہے, پرسنل فائدے کے لیے, تو یہ نہیں چلے گا. برنکمنشپ, آئی ایگری ود یو. بٹ اس کا جو بی ایس اے کا ایک بہت امپورٹنٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تو ایک ملٹری سولوشن چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اگر واقعی پولیٹیکل سولوشن جو کہ حل ہے اصل افغان پرابلم کا, اگر وہ آپ نے ان پلیس نہیں رکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کو کوئی سولوشن ہونے جا رہا ہے. پولیٹیکل سولوشن کے لیے جو ان کی مین سٹریم ہے, پشتونز کی میجورٹی ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ نے قطر ٹرائی کر لیا, آپ نے بہت اور سی جگہوں پہ ٹرائی کر لیا, مگر آپ کے مطالبات اتنے شدید تھے کہ وہ تو ٹیبل پہ نہیں بیٹھے, وہ سسپینڈ ہو گیا. اور اب جو آپ سولوشن جس کے پیچھے آپ بھاگم دوڑ کر رہے ہیں, یہ کیا سولوشن ہے اور کون سی گورنمنٹ یہ کیا سولوشن ہے؟ یہ خالص ملٹری سولوشن ہے, ملٹری سولوشن. اس کو دلی اس کو ذرا ہندوستان میں لے کے جاتے ہیں. جنرل اشوک مہتا, آپ ریجنل ڈپلومیسی میں ایکٹیو ہیں, آپ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے پروسیس کو دیکھتے ہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف یہ کہنا یہ ہے کہ امریکن جو آرکیٹیکچر آف کنٹرول چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پروسیس چھوڑ کے جا رہے ہیں بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کے تحت, یہ محض ایک فوجی یعنی ایگریمنٹ ہے, یہ ایک عسکری قسم کا ایگریمنٹ ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بی ایس اے جو ہے ان دی ایبسنس آف اے پولیٹیکل ڈائیلاگ سسٹین کر سکے گا؟ جی میں بڑے ادب سے لطیف صاحب سے سہمت نہیں رکھتا, کیونکہ یہ جو 10,000 سے 12,000 فوجیں چھوڑی جائیں گی, یو ایس فورسز 8 بیسز میں,
ان کا نان کامبیٹ رول ہے اور ان کا صرف کاؤنٹر ٹیررزم، اور ان کا رول کیا ہے؟ ابھی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے بعد کوئی فائر سپورٹ نہیں ہے، کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ سپورٹ نہیں ہے، تو یہ بیک اپ ہے. اور جب ہم لوگ کابل میں تھے پچھلے 10 دن یا پچھلے 2 ہفتے ہو گئے، تو وہاں پر میری ملاقات 2-3 لوگوں سے ہوئی. ایک نیٹو کے ایک جرمن آفیسر تھے. میں نے اپنے لوگوں سے جو ہماری کابل ایمبیسی میں ہیں لوگ، ان سے بھی بات چیت کی، اور کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے وہاں پر، ان سے بھی بات کی. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورس ہے، خاص کر جو افغان نیشنل آرمی ہے، انہوں نے کافی بہتر کام کیا ہے. جیسا کہ جو 10,000 امریکن ٹروپس ہوں گے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 8 یا 9 بیسز میں ہوں گے، یہ کامبیٹ سپورٹ افغانستان کو، فائر پاور کی افغان آرمی کو، ANA کو کامبیٹ سپورٹ نہیں دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کیا یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیں گے، اور وہ دیں گے. وہ ٹریننگ اینڈ اسپیسیفک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے لیے ہے. لیکن ڈے ٹو ڈے آپریشن، جیسے ابھی پورے افغانستان میں 95% آپریشن افغان نیشنل آرمی پولیس کر رہی ہے. کیونکہ اس میں تھوڑا سا ابہام ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ جو ریزروائر امریکن ٹروپس ہوں گے، یہ ANA کو ایکچوئل کامبیٹ میں مدد کریں گے یا محض ٹریننگ کے لیے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں. اس میں ٹریننگ کا ایک سیگمنٹ ہے، پھر ان کا کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے، ان کے پاس ایئر پاور ہے، ان کے پاس ڈرون ہے، ان کے پاس اسپیشل فورسز ہیں. تو یہ اس کو استعمال کریں گے، جہاں تو ضرورت ہوگی اس کو استعمال کریں گے. اور جن کی ایئر پاور ہے، میرے خیال میں اس کے ذریعے وہ کوشش کریں گے کہ طالبان کسی بڑے شہر کے اوپر، علاقے کے اوپر قبضہ نہ کر سکے. تو ان کا واقعی کامبیٹ رول ہوگا، کیونکہ ویسے تو ان کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر صرف ٹریننگ کرنی ہے افغان آرمی کی یا پولیس کی، وہ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر افغان گورنمنٹ کی ضرورت ہے یہ BSA بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ، ان سے زیادہ میرے خیال میں امریکیوں کی ضرورت ہے. انہوں نے جو یہ ایئر بیسز وہاں بنائے ہوئے ہیں، باگرام اور وہ ہلمن میں جو کیمپ بیسٹین بنایا ہے $2 بلین کے کاسٹ سے، وہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ افغان آرمی کو دے دیں گے اور چلے جائیں گے. اس لیے میرے خیال میں خود امریکی چاہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ ہو جائے. اچھا، میرے ساتھ رہیے خالد صاحب. میں ریجنل ڈپلومیسی پہ آنا چاہتا ہوں، کوئکلی آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. آپ بڑے ڈیسپریٹ لگ رہے ہیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں، یہ ان کا کامبیٹ رول ہے. ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیجئے، اسپیشل آپریشن فورسز کا نمبر دیکھ لیجئے، اور جو ان کی ویئر ودال وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں ایئر پار شامل ہے. ایئر پار کے بغیر ANA از اے سٹنگ ڈک. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پھر تو جنرل اشوک دیکھیں، انہوں نے کہا جی میں ایگری نہیں کرتا. میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ ملٹری سولوشن ہے مور دین اے پولیٹیکل سولوشن. اب جب میں پولیٹیکل اس لیے کہا تھا کہ جب تک آپ ان کو مین سٹریم نہیں کرتے آپ وہ اینگل بھول گئے. تو میں چاہوں گا جنرل صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں کہ وہ جب تک آپ پشتونز کو ٹیبل پہ نہیں لاتے پولیٹیکل سولوشن گورنمنٹ میں وہ نہیں ہوں گے تو آپ سول وار نہیں وہاں دیکھ رہے. یہ پھر عزت ناٹ ان آپ پہلے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اشوک مہتا کی نیچر ہی ملٹری ہو گئی. میرا اس میں کیا جان صاحب کوئکلی، خالد صاحب بہت دیر سے میری یہ رائے ہے کہ افغان طالبان جو ہے، ملا عمر یا ملا برادر، ان کو جو چناؤ ہونے والے ہیں اپریل 2013 میں، کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں پاکستان کافی مدد دے سکتا ہے کہ ان کو اس چناؤ میں حصہ لینا چاہیے. یہ تو ایک الگ آرگومنٹ ہے، لیکن بات یہاں سے تھی کہ ایئر مارشل صاحب کا یہ کہنا تھا
कि अमेरिकन कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाए और जो आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल पीछे छोड़ के जाना चाह रहे हैं, इट इज मिलिट्री एग्रीमेंट, मिलिट्री सोल्यूशन है खालिस्तान। नहीं मैं नहीं, अच्छा खालिद साहब को बोलने दें। जनाब देखें जी, जो अफगानिस्तान में अब प्रोजेक्शन आ रही, लासानिका अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानिका अल्सोवीना मैदे के दर्द, तेजाबियत और अल्सर को खत्म करता है। लासानिका अल्सोवीना सफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। कल इलेक्शंस वगैरह भी टाइड इन हैं, लेकिन जो असली चीज है, जो रिकंसिलिएशन तालिबान के साथ करनी चाहिए थी, वो तो हो नहीं रही। और पॉलिटिकल तालिबान जो हैं, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी है कि हम इस चीज के साथ नहीं हैं। So we have a problem which is coming up in the future. तो प्रॉब्लम तो फिर ये है कि अमेरिकन स्ट्रैटेजी का जो चेहरा, जो फेस उभर रहा है, वो दर हकीकत एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है बीएसए के तौर पे। इस पे आप कन्फ्रंटेशनल है। तो आपकी जो रीजनल डिप्लोमेसी है, जिसमें आप लोग सब शामिल हैं, जिसमें आप लोग डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जी बहुत ही क्विकली, मैं फिर खालिद साहब की तरफ। जी हाँ, वेरी क्विकली। मिलिट्री सोल्यूशंस श्रीलंका में हुआ है, दैट इज व्हाट इज द मिलिट्री सोल्यूशन। यानी कि आपने अपनी फौजों को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। वो तो नामुमकिन है, अफगानिस्तान में कोई नहीं कर पाता, पिछले 30 साल से नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली इसमें सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन है। तो ये अमेरिकन प्रेजेंस should not be considered as part of a military strategy leading to a military solution. जंसल साहब, उन फौजों का मतलब क्या है? स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस हैं, 9 बेसेस हैं, इतना इक्विपमेंट है, एयर पावर है, ड्रोन हैं, वो किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? आर दे गिफ्टिंग दोस टू अफगानिस्तान? उनका मिलिट्री प्रेजेंस का मतलब क्या है? जो अफगान नेशनल आर्मी और जो अफगान पुलिस और उनके अफगान स्पेशल फोर्सेस इन इलाकों से ऑपरेट करेंगे, उनको बैकअप सपोर्ट देने के लिए आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर है। मेरे साथ रहिए, मैं जरा खालिद अजीज साहब के साथ इसी पॉइंट से आगे बढ़ाता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल साहब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गई है, जनरल साहब कंफ्यूज है इसमें। यानी वो ये तो कह सकते हैं कि वो ये कहें कि ये जो मिलिट्री बैकअप है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में रोल प्ले कर सकता है, नेगोशिएशन ढूंढने में। लेकिन ये कहना कि ये पॉलिटिकल ही प्रोसेस है और ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये बात तो मुनासिब नहीं होगी, सही नहीं होगी। वो क्यों से खालिद साहब? नहीं, खालिद साहब को खालिद साहब को इसको एनालाइज कर। जी देखें जी, इट इज वेरी क्लियर, नजर आ रहा है कि ये जो अफगान स्टेट की फ्यूचर प्रोटेक्शन है, इट वुड बी बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ मिलिट्री, यूएस मिलिट्री। और जो खतरा हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि ये चीज फिर वापस इसका ब्लो बैक जो है पाकिस्तान में होगा। और जो पिछले चंद सालों में जो हमारे साथ हशर हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो हमारी पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सारी खत्म हो जाती है। तो लिहाजा हमारा इंटरेस्ट जो रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल साइड से अंदर आने का है, वो ये है कि हम किस तरह अपने आप को सिक्योर करें। अफगानिस्तान, तो आपकी जो रीजनल डिप्लोमेसी की थिंकिंग है वो फिर क्या कहती है? मतलब जो आपका ट्रैक टू प्रोसेस है वो इस पे कैसे देखता है? देखें जी, वी आर लुकिंग एट इट कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट डिफिसिट है, वो बहुत ऊंचा है। आप अफगानिस्तान जाएं, काबुल जाएं और उधर लोगों से मिलें और बात करें, हमारे बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं स्टेट लेवल पे। और हमारी तो ये 18 महीने से जो बायलैटरल डिप्लोमेसी हो रही है, ये काफी बाज जगह पे यानी एसिडिक थी आपस में, यानी गुफ्तगू शनीद जो थी, बड़े हाई लेवल तक इसके डेसिबल्स चले गए। अच्छा, लेकिन इवन ट्रैक टू डिप्लोमेसी में आपको एक टेम्परेचर नजर आता है? बिल्कुल। अच्छा। और उसे नीचे लाने के लिए देयर आर सर्टेन फार्मूलाज, और मुझे जो फार्मूला नजर आता है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड का है। लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू क्रिएट सर्टेन बैलेंसेस। जो थ्रेट्स हैं, हमें भी कुछ थ्रेट्स नजर आ रही हैं, उन्हें हमें संभालना पड़ेगा, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड देन गो विद दिस।
اب دیکھیں افغانستان میں 2-3 اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں ٹریڈ اور اکنامک سائڈ کی، اس کو ہم نے بالکل سائڈ پک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں صرف دوسرے ایریاز میں ریگولیٹری سائڈ پہ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب بھی گفت و شنید ہوتی ہے وی ٹیک اپ پوزیشنز، when the private sector comes in وہ پوزیشن سے بلا ہو کے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جہاں پہ کوپریشن ہو سکتی ہے، ایک افغان کاٹن کین بی یوزڈ فار فیصل آباد ٹیکسٹائل ملز، استعمال کر سکتے ہیں افغان کاٹن، ہاں جی، اب اس سے لنکیجز آپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو کیپیسٹی افغانستان میں انہوں نے کافی کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے ٹو موو liquefied gas inside افغانستان، ٹھیک، اب یہ نیٹو اور یو ایس فورسز جا رہی ہیں، یہ جو اسپیئر کیپیسٹی ہے ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اسی طرح افغانستان کاسا 1000 کے لیے بھی کنڈیوٹ ہے، ہاں جی، تو یہ ہم کیوں نہیں، جو کامنالٹیز ہیں جو ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر سکتی ہیں ان چیزوں کو ہم نے یہ اٹھتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ایشو پہ۔ رکیے مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پروگرام۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جہاں خالد عزیز صاحب فارمر سول سرونٹ ہیں، چیف سیکرٹری رہے خیبر پختونخوا کے، یہ بھی پشتو سپیکنگ ہے، کلچر کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، ماحول کو سمجھتے ہیں، آپ بھی خیبر پختونخوا کے اور افغانستان کے حوالے سے ایک انتہائی پرومیننٹ پبلک فگر ہیں، پوری دنیا آپ سے سوال پوچھتی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ لائن اپ کرتا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ اے پارٹیسپینٹ، این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان دی ٹریک ٹو ڈپلومیسی، کہ یہ جو بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ اور سارا کا سارا فال بیک ملٹری اسٹریٹجی پہ ہو گیا ہے، یہ ریجنل ڈپلومیسی کو کس طرح سے متاثر کرے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر کوئی سیاسی حل نکالنے کی بات ہوتی تو پھر ریجنل ڈپلومیسی کافی اس میں کارگر ہوتی، کافی افیکٹو ہوتی، تو میرے خیال میں اسی کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جنرل اشوک مہتا نے جو بات کی کہ طالبان کو چناؤ میں، انتخابات میں حصہ لینے چاہیے تھا، وہ تب ممکن تھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی سیاسی حل نکلتا، ایک سیاسی حل کے ذریعے طالبان پھر انتخابات میں حصہ لیتے اور پھر کافی وہ اچھا ہوتا۔ وہ سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب؟ سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا؟ اعلان بھی ہو گیا، ابھی نامینیشن بھی ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو میرے خیال میں چناؤ میں طالبان حصہ نہیں لیں گے۔ پہلے بھی جو 2 صدارتی انتخابات ہوئے اور 2 پارلیمنٹ کے لیے افغانستان میں ہوئے، اس میں طالبان نے حصہ نہیں لیا، تو اگر ان کو شامل کرنا تھا تو اس کے لیے ایک بڑی کوشش ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی۔ اور یہ ریجنل کوپریشن جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ افغانستان میں باہر کی مداخلت کو روکا جائے۔ صرف یہ ریجنل کنٹری جو ہے یہ سپورٹ کرے افغانستان کے پیس پروسیس کو، یہ وہاں پر انٹرفیئر نہ کریں، یہ اس میں بڑا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ پہلے اس طرح کی جو کوششیں ہوئیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے میں ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت ہی کوئکلی میں انٹروین یہ کروں گا، میرا کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پروسیس کو دیکھا، امریکن لگتا تھا کہ سنسیئر ہیں، ان کی بہت دلچسپی تھی، انہوں نے بڑا زور لگایا قطر پروسیس میں، دوحہ پروسیس میں، افغان طالبان کو اپروچ کرنے میں، یہ پروسیس کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ آپس میں لڑیں گے اور پھر امریکہ نے طالبان کو بڑا ڈیمونائز کیا کہ بھائی یہ تو ٹیررسٹ ہے، ان سے تو بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے، طالبان کا ایٹیچیوڈ بھی کافی انفلیکسیبل ہو گیا تھا، اور ابھی بھی افغان حکومت کے بارے میں وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو امریکیوں نے کوشش کی تھی، لیکن دیکھیں وہ جو پہلا ایک ان کا گول تھا کہ کوئی CBMs کی جائے اور طالبان کا دفتر کھولا جائے، وہ دفتر بھی بند ہو گیا۔ وہ ایکسچینج آف پرزنر جو ہونا تھا، ایک امریکی فوجی کے بدلے 5 طالبان قیدیوں کی گوانتانامو سے رہائی، وہ بھی نہیں ہو سکی، تو بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن میں دیکھیں ابھی تک وہ امریکی کوششیں ہیں، طالبان بھی امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، طالبان کا جو لوگ ہیں وہ ابھی تک قطر میں موجود ہیں، جرمنی بھی جاتے ہیں، براہ راست رابطہ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ رابطہ ہے۔ تو میرے خیال میں وہ کوششیں جو ہے وہ قطر جو پروسیس کے حوالے سے وہ ختم نہیں ہوئی۔
اچھا میرے ساتھ خالد صاحب، کیا امریکنز نے ہوپ ختم کر دی ہے کہ ابھی بھی وہ پرامید ہیں پولیٹیکل پروسیس کے؟ دیکھیں جی موہت صاحب، میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پہلے پاسٹ میں لے چلتا ہوں. فیبروری 2002 میں کرزئی صاحب ملا عمر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی قندھار میں، اور ان سے یہ بات چیت کی کہ اب یہ جنگ جو ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ اور حل. فیبروری 2002 میں. اچھا ٹھیک ہے جی. ملا عمر نے انہیں کہا کہ چلیں جی ہم آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور پیس ٹاکس منعقد کرتے ہیں اور سیز فائر کرتے ہیں. اور ملا ضعیف جو ان کے ایمبیسڈر تھے اسلام آباد میں، ان کے تھرو انہوں نے پریس کانفرنس کرائی اسلام آباد میں 2002 میں. اور ملا ضعیف صاحب، ملا ضعیف کی گرفتاری سے پہلے، ہاں جی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے حکم آ گیا امیر المومنین کا، اور وی آر ناؤ گوئنگ ٹو سیز فائر. ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ طے ہو گیا. چاہیے یہ تھا کہ اس موقع کو پکڑ لیتے اور پیس ٹاکس اس وقت شروع ہوتی سن 2002 میں. لیکن ایک ہفتے کے بعد رمسفیلڈ نے اعلان کیا کہ کوئی پیس ٹاکس نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا. تو یہ اپرچونٹیز یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں کوششیں ہوئیں، لیکن اب میرا خیال ہے یہ 13 سال ایسی گزر گئے، اس میں کوششیں نہیں کی گئی. غالباً ٹیکٹیکل لیول پہ بات چیت کرتے رہے، لیکن اسٹریٹجک جو بات چیت ہے، یعنی ایک مثبت جگہ پہ پہنچنے کے لیے، امن کے لیے، اس پہ میرا خیال کوئی فرینک اور سنسیئر ایفرٹس نہیں ہے. جنرل صاحب، ایک بہت بڑا آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک ریجنل ڈپلومیسی کا جنرل مہتا ایک بہت بڑا کارنر سٹون یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، جیسے کہ پاکستان ہے، جیسا ایران ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، اور پھر دور میں بھارت بھی ہے، ان کے درمیان میں جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، انہیں ریکانسیلیٹ کیا جا سکے، ان کے آپس میں کوئی کنسنسس پیدا ہو تاکہ یہ ایک دوسرے کا راستہ نہ روکیں. یعنی ریجنل ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ہے، ایک اصول ہے، ایک کارڈینل پرنسپل ہے، ایک گول ہے. لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں بہت سے حلقوں کے اندر کہ حامد کارزائی صاحب جب دوحہ پروسیس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے تھے تو در حقیقت دلی میں بھی خواہش یہ تھی کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغان طالبان کے ساتھ نہ ہو اور امریکنز جو ہیں ملیٹریلی طور پہ سٹے آن کریں. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ریکنسیلیشن پروسیس جو افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ جس کے لیے کوشش کی گئی ہے، ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ یہ افغان طالبان کو وائلنس should denounce or renounce violence and be within the parameters of the Afghan constitution. Agar these conditions are met, and international community کی بھی یہ دو conditions ہیں کہ that for peace talks to start with کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن آخر میں اگر افغان طالبان اس میں شامل ہو جاتا، اگر پریزیڈنشل الیکشن میں نہیں شامل ہوتے ہیں تو نیکسٹ ایئر 2015 میں وہ پارلیمنٹری الیکشنز ہیں، تو کم سے کم وہاں تو شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے. ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر افغان پریزیڈنشل الیکشن میں ہم ان کو نہیں لا پائے تو یہ ریکنسیلیشن پروسیس ختم ہے. بنیادی اصول یہی رہے گا کہ جب تک افغان طالبان کو اس پیس پروسیس یا ریکنسیلیشن پروسیس یا پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں نہیں لایا جائے گا تب تک افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. جیسا اس پہ نیو دلی سرکار کو ایک میری چھوٹی سی بات اور اس کے بعد آپ بات کیجئے. اور مجھے ایسے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ پاکستان اس میں ذرا دباؤ ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ افغان طالبان کوئی کراچی میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ہے، کوئی آپ کی حکومت ان کے اوپر کچھ دباؤ ڈال سکتی ہے کہ
بہت خوب جن صاحب میرے ساتھ رہیے. جن صاحب 3 منٹ ہے میرے ساتھ رہیے. ماسٹر صاحب میرا سوال تو یہ تھا کہ بھارت کو شاید پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس سٹیج پہ قبول نہیں تھی اور حامد کارزئی اس بہت جب دہو پروسیس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے تھے تو اس میں دلی کی رضامندی بھی تھی, لیکن جن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دلی کو اس پہ کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. وہ یہ انٹرن سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس پروسیس کو ہیسن کر سکتا ہے نیگوشیشن کے جو پاکستان نے کیا نہیں. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے نا جی, پاس دا بک, کہ جو آپ کو کرنا ہے آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان میں کوئی نتائج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ بڑی خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لائے. یہ تو امریکن بھی ٹرائی کر چکے ہیں. دیکھیں پاکستان کا ایک لمٹ ہے نا, لیوریج جو ہے ان کے پاس اس حد تک نہیں ہے کہ ساری کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن. امریکہ کا مسئلہ کیا ہے, آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیوں پولیٹیکل پروسیس میں ان کو ٹیبل پہ وہ ریکنسیلیشن کے لیے کیوں ٹیبل پہ ان کو بٹا نہیں سکے. وہ بات یہ ہے کہ امریکنز آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں فاتح کی حیثیت سے وہاں سے نکل رہے ہیں, وچ از ناٹ دا کیس. گراؤنڈ ریالٹی ڈفرنٹ ہے. ایک طرح سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دہشت گردی ختم کر دی, القاعدہ کی کمر توڑ دی, دوسری طرف اتنا فوجی ساز و سامان, 9 بیسز, اتنے ٹروپس, اتنی ٹیکنالوجی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تضاد ہے نا. تو اس طرح جب آپ وکٹوریس پوزیشن میں نہیں ہیں مگر آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ ہماری کنڈیشن ٹرمز آف بینگ دی وکٹر. اس بحث کو سمیٹتے ہوئے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی سن رہے ہیں اور جان صاحب بھی سن رہے ہیں. اب آپ لوگ جب ایک اگلی کانفرنس کے لیے ملیں گے ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں, اور یہ کمپلیکسٹی اور یہ ساری پیچیدگی جو ہے خطے کی یہ آپ کے سامنے, تو کیا اہداف ہوں گے, کیا آبجیکٹوز ہوں گے اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے؟ دیکھیں جی, ہم اس چیز کو ہمیں اسٹڈی کرتے ہوئے 18 مہینے ہو گئے ہیں. یہ جو ڈیکلریشن ایشو ہوئی ہے جی, میں تو کہوں گا کہ ایک آپ پروگرام اس ڈیکلریشن کو, جو جوائنٹ ڈیکلریشن ہے, اسے دیکھیے. وہ تقریباً کوئی 15 صفحات پہ ہے. اس کے 46 جس کے 4 اسٹڈی گروپس ہیں, پالیسی گروپس ہیں, افغانستان, پاکستان, انڈیا اور سینٹرل ایشیا, اور پھر ایکسپرٹ گروپس ہیں ایران, چائنا, رشیا, ٹرکی. لیکن مین گولز کیا ہیں اس کے؟ اس کے مین گولز نیشنل جو ہے, افغانستان کو ایک ایسی حکومت مہیا کرنا جو ادھر سٹیبلٹی لا سکے اور افغان امن سے رہ سکیں. یہ ان کا نیشنل ہدف ہے. ایک ریجنل ہدف ہے کہ جتنی ریجنل کنٹریز ہیں وہ کوپریٹ کریں اور افغانستان کی مدد کریں. اور تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل ہدف ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس, نیٹو, یورپین یونین وغیرہ, یہ سب مل کے افغانستان کی امداد کریں, جس میں فائنینشیل سپورٹ ہے اور سیکیورٹی سپورٹ ہے. تو اس کے یہ 3 ہدف ہیں اور 3 سٹرکچرز ہیں. ان تینوں کو انٹیگریٹ کیا گیا اس ریجن میں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بہت ہی کوئکلی, 1 منٹ ہے, بہت ہی کوئکلی, کہ جو ریجنل ڈپلومیسی ہے, اب یہ جو گولز بتائے خالد صاحب نے, جو اس وقت کی کمپلیکسٹی اور پیچیدگی ہے, اس میں کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہمیں اپنے لیمیٹیشنز کا علم ہے, ہم کوئی اتنے ایمبیشس نہیں ہیں. ہم ٹریک 2 ہے, ٹریک 1 سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. یہ جو ٹریک 2 والے ہیں یہ اس کے لیے لابنگ کریں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. تو میرے خیال میں ہماری توقعات جو ہیں وہ کم از کم ہیں, بہت کم ہے, لیکن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا پشاور سے, جناب جنرل اشوک مہتا صاحب کا دلی سے ہمیں جوائن کرنے کا, خالد عزیز صاحب کا, ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے دیکھا چک ہیگل کے وزٹ کے بیک گراؤنڈ میں, پس منظر میں, افغانستان کی پیچیدگی, وہاں کی مشکلات کے, جہاں پہ ایک بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ سائن نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا کہ جو ریجنل ڈپلومیسی ہے ہندوستان, پاکستان, ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے درمیان میں, وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے, اس کے راستے میں اس کے گولز کیا ہیں اور اس کے راستے میں مشکلات کیا ہیں. اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.